नहीं आए, लेकिन जब उसके घर को टटोला जाए तो उसके सारे बच्चे, कोई कनाडा है, कोई इंग्लैंड है, कोई अमेरिका है, उससे पूछना चाहिए अरे लोगों को मुस्तफा का दीन बता रहा है, अपने बच्चों को अंग्रेज की तालीम करवा रहा है, तो उसका अमल ये बताता है ये मुस्तफा की शरीयत का पहरेदार नहीं है, ये मुस्तफा की शरीयत का बागी होता। मुस्तफा की शरीयत का बागी और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जुमले सख्त हैं। ये जुब्बा और कुब्बा, ये जुब्बा और कुब्बा और पगड़ी का शिमला और लंबी तस्बीह और बड़ी दाढ़ी और मुरीदों की किताब, ये निशानी विलायत और पीर की नहीं है। पता नहीं आपको समझ आई है, बाकी तो घुगनियां पा के बैठे जी। पता नहीं कहां बोलेंगे, कब बोलेंगे। और आप सोच रहे होंगे ऐसी तकरीरें सुनने का तो हम आदी नहीं है, ना ऐसी तकरीरें हमें किसी ने सुनाई हैं, ना किसी खतीब ने बताई हैं। जो बताने वाले थे वो कब्रों में सो गए। ये जुमला मैं आज बड़े बबांगे दोहल कई मर्तबा कह चुका हूं और कई बार कह चुका हूं। ये जुब्बे कुब्बे, ये बड़ी खाड़ियां और कतार में लगे हुए सलाम देने के लिए मुरीद, और ये तारुफ पीर का नहीं है, मुस्तफा के गुलाम का, अल्लाह के वली का नाम ये है। जिसका हर कदम इस्तिकामत में उठे और हर कदम पे मुस्तफा की गुलामी की खुशबू आए। बोल ले आप थोड़ा सा बोल ले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं हूं। साज और सोज में तकरीर होगी आपकी, साज और सोज में आपके लिए तकरीर होगी। मेरे सादे और बगैर तरतीब दिए हुए जुमले समाप्त करें, बर्दाश्त करें। हाँ, ये जुमला कह रहा हूं, मैंने फारसी पंदनामा, करीमा, सादी, फारसी कायदा, किताबें फारसी, ये चंद किताबें जामिया निजामिया से पढ़ के इस मस्जिद में मैं आता था, इस मस्जिद में आता था। और ये जगह थी जहां मेरे शेर अहले सुन्नत तशरीफ फरमा होते थे और मैं फट्टी लेकर किताबें सामने बैठ जाता था। वो भी अकेले होते थे, मैं भी। और हजरत गिरामी याद रखिए, जितना शागिर्द को उस्ताद से ज्यादा कुर्ब होता है उतना किसी और को मजमे में तो आलिम को देखेंगे तो उसका अंदाज कुछ और होगा, मुरीदों के जुर्मट पे देखें थे कैफियत कुछ और होंगी। लेकिन मजा तब है जब वो अपने घर के आंगन में दुनिया से अलग थलग होकर, ना मुरीद देख रहा हो, ना मुक्तदी देख रहा हो, कोई भी ना हो, वह तने तन्हा हो, ना मुरीदों की कतार, ना शागिर्दों की लाइन, वो तने तन्हा हो। फिर उसको देखा जाए, उसकी जुबान का तकल्लुम कैसा है, उसकी आंख का देखना कैसा है, उसकी हाथ की गिरफ्त कैसी है, उसके पांव की रफ्तार कैसी है। तो साहिबों, जिसके लिए अंदाज में नजर आए, उठना भी मुस्तफा की चाहिए, बैठना भी मुस्तफा की चाहिए, चलना भी मुस्तफा की चाहिए, बोलना भी मुस्तफा की चाहिए, मस्जिद भी मुस्तफा की चाहिए, घर का माहौल भी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक हो। उसे दुनिया शेर अहले सुन्नत गुलाम रसूल का तरीके से भी कही जाती है।
حضرات گرامی ایک جملہ آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں. لوگ آج کہتے ہیں نا مستری کا کارنامہ دیکھنا ہو تو عمارت کو دیکھتے ہیں. عمارت مستری کے حسن کو بیان کر رہی ہوتی ہے، اس کے کردار کو، اس کی طاقت کو، اور اس کی وہ پوری محنت کو عمارت بتا رہی ہوتی ہے. یہ کاریگر کتنا قیمتی ہے، کتنا محنتی ہے. میں یہ جملہ کہہ کے اپنی عقیدت کو توانائی دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. بتاؤ جن کا شاگرد اور مرید شیر اہل سنت جیسا ہو، اس ابو المکان کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور شیخ الحدیث محدث قصوری مفتی محمد عبداللہ قصوری کے علم کا اور مصطفیٰ کی اطاعت کا ان کی بارگاہ میں جان کیسا ہوتا ہوگا؟ ان کے پاس کوٹھی بھی نہیں تھی اس وقت، ان کے پاس بنگلہ بھی، ان کی لائبریری بھی مسجد کے دامن میں تھی، اور سواری کے لیے ان کے پاس کیا تھا؟ ماشاءاللہ تھوڑے بولے ہیں. جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. چلے الحمدللہ. جنہوں نے ان کو، اتنا بڑا قد تھا، اتنا بڑا قد تھا کہ علم بھی اس میں ناش کرتا تھا، تقویٰ بھی اس میں ناش کرتا تھا، عبادت و ریاضت بھی اس میں ناش کرتی تھی، محراب و منبر بھی اس کا فیضان میں برابر تھا. لیکن جب وہ اپنی طبیعت کے مطابق سائیکل پہ چلتا تھا، جدھر جاتا تھا، جدھر راہ لیتا تھا، ہر آواز بول کے کہتی تھی عالم ربانی جا رہا ہے، مصطفیٰ کا سچا غلام جا رہا ہے. آج جن کی جائیدادیں امریکہ میں ہیں، جو پاکستان چھوڑ کے بیچارے چلے گئے، جی جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے دنیا کی خاطر، اور جو کینیڈا میں قیام پذیر ہو گئے، بڑے بڑے نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں کی جوتیاں اٹھائیں. خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، ان کے مال و دولت نے انہیں عزت نہیں بخشی جو شیر اہل سنت کو مصطفیٰ کی غلامی میں عزت والا بنا دیا. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، جن کا بستر لگا ہوا ہے آقا تیری گلی میں، جن کا بستر لگا ہوا ہے آقا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ حضور کے حقیقی چچا عباس کے صاحبزادے ہیں، حبر الامہ، امت کا پہلا مفسر. اور آج جتنے بھی مفسرین تفسیر لکھیں گے وہ معنی بیان کرتے ہوئے لوٹ کر جائیں گے کہ یہ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے معنی لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، میں بات مکمل کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صحبت کے لحاظ سے، مجلس کے لحاظ سے کون سے لوگ بہتر ہیں؟ کہہ لیں سبحان اللہ. یعنی ہر ایک جگہ پہ عقیدتوں کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے جی، ہر ایک کو پیر بھی نہیں بنانا چاہیے، ہر ایک کو خلافت بھی ہونتے سودے ہوندے پے نے جی، ہونتے سودے ہوندے پے نے، جنہ دی اپنی دستار کا اعتماد اور اعتقاد نہیں ہے،
وہ اوروں کو خلافتیں بانٹتے نظر آتے ہیں جی، جن کا اپنا سلسلہ طریقت متصل نہیں، وہ اوروں کو خلافتیں دیتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کے نوکر سے ہی پوچھ لیتے، اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ بھی آ جاتے، آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے خوش ہوئے ہیں کہ نہیں؟ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، ابھی بھی مجھے شک ہے جو اعلیٰ حضرت سے خوش نہیں ہے، ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، ہماری اس سے بنتی نہیں ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے نقیب ہو، چاہے نعت خواں ہو، چاہے کلوی والا خطیب ہو، ہماری اس سے بنتی، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑ جائے وہ کبھی رافضی بنتا ہے، کبھی خارجی بنتا ہے، کبھی تفضیلی بنتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے نظریے میں رہتا ہے وہ پکا سنی بنتا ہے، وہ پکا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کرتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا، حضور صحبت کے لحاظ سے، مجلس کے لحاظ سے کون سے لوگ بہتر ہیں، کن کی صحبت میں آنا چاہیے، توجہ ہے، کن کی صحبت میں رکھنا چاہیے، کن کی مجلس اپنانی چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا پہلی بات یہ ہے جس کے دیدار سے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے، آہستہ کہہ لیں، جس کے دیدار سے خدا کے دیدار کے جلوے نصیب ہو جائیں، جس کو دیکھا جائے خدا یاد آ جائے۔ نمبر 2 فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھا جائے جس کے گفتگو سے، خطاب سے، تکلم سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، تمہاری معلومات بڑھ جائیں، جس کی گفتگو سے اس کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ اور تیسری بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے، فرمایا جس کے کردار سے، جس کی ادا سے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ میں نے مصطفیٰ کی حدیث کو سامنے رکھا، تینوں طرح آپ جنہوں نے دیکھا ہے شیر اہل سنت کو، اس حدیث کو سامنے رکھو، ادھر شیر اہل سنت کی زندگی کو رکھو، خدا کی قسم یہ وجود تھا جس کو دیکھ کر اللہ کے جلوے محسوس ہوتے تھے، جس کی گفتگو سے ہزاروں کی معلومات میں اضافہ ہوتا تھا، اور جس کے کردار سے آخرت کی یاد آتی ہے، جس کے کردار سے آخرت کی یاد آتی تھی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، شیر اہل سنت حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا حوالہ علم ہے، ان کا حوالہ بولیے، ان کا حوالہ علم ہے، کرامتوں سے ان کی زندگی کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ ہون تے کسے دی مجھ پہ وقت تے مل پوے تے آندے نے میرے پیر نے پیڑا دم کر کے دیتا ہے، جی کوئی نہیں سمجھ آئی، پیڑا دم کر کے تے جے او پیڑا دم کرے تے مجھ مل پے تے او پیر دا پتر ولی ہو سکتا ہے، تے یہ ممبر تے بیٹھا ہوا مولوی دم کر کے دے تے یہ مجھ مل پے تے او ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر معیار یہی ہے، اگر معیار نہیں سمجھ آئی بھی، ناراض ہو گئے ہو، ناراضگی بات میرے نال کر لیا جی، ہون تے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ ان چیزوں کو لے کر کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں اپنے شیخ کامل جن کی زندگی میرے لیے بہت بڑا معیار ہے، اگرچہ میں مختصر زندگی میں تھا، آپ رحلت فرما گئے، لیکن آپ کے پاس بیٹھنے والے مریدوں نے، آپ کے راہ پہ چلنے والے ارادت مندوں نے جب بھی کبھی اس سلسلے تک راستہ کھولا، عرض حضور آپ نے دعا کی تھی تو میرا کام بن گیا، آپ نے یہ کام کہا تھا، میرا کام ہو گیا، میرے حضور خوشی دینا
کوئی نہیں، چلو گھر جا کے کہہ لیا جی سبحان اللہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ آج تو بندے رکھے ہیں، زندگی کے اندر کتابیں لکھی جا رہی ہیں جی، اور چار چار بندے پھڑ کے مرید کرنے واسطے رکھے جی۔ جی میں پرانے دور دے اندر کدی ویکھی سی سردی ہوندی سی، بارش ہوندی سی تے چڑیاں پھڑن واسطے ٹوکری لاندے سن۔ ناراض ہو گئے ہو؟ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جی۔ وہ ٹوکری لگاتے تھے کہ اس کے اندر چڑیاں، آج بھی بڑے بڑے آستانوں پہ ٹوکریاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کو پھنسانے کے لیے جی، مریدوں کو راہ طریقت دکھانے کے لیے، مریدوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں، مشک باشد خود بگویا نہ کہ عطار بگویا۔ کستوری وہ نہیں ہوتی کہ عطار اعلان کرتا ہے، کستوری خود بتاتی ہے میرے اندر رب نے خوشبو رکھی ہے، میرے اندر رب نے آج پتہ کیا ہوتا ہے سلسلہ، تھوڑا سا میں بڑا سخت ہوں، مجھے تو میرے آستانے پہ تقریریں کرنا مشکل ہو گئی، سیدھی سی بات ہے میں کر رہا ہوں، آستانے پہ تقریریں ہونا بند ہو گئی کہ میاں صغیر جتنا تو سخت بولتا ہے، یہ نہ مریدوں کو راس آتا ہے نہ پیروں کو۔ وہ بولو میں اپنے آستانے کی گل کی تھی جی، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ نہ پیروں کو راس آتا ہے نہ مریدوں کو راس آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب میں کہتا ہوں نا علم بہت بڑا نور ہے، اور علم یہ وجہ شرف ہے، علم ہی وجہ اعجاز ہے، علم ہی وجہ اتصاف ہے، علم ہی وجہ فضیلت ہے، اور بغیر علم کے کوئی ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ یادہ بات ہے، کسی کو رب علم لدنی عطا کر دیتا ہے، کسی کو رب علم ظاہری عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ بغیر علم کے کوئی ولی یہ سامنے حکیم ظفر رسول صاحب تشریف فرمائے۔ میری عمر چھوٹی تھی اور میں نے جب پڑھتا تھا تو حکیم ظفر رسول نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے طریقت کے حوالے سے ایک بات بتائی۔ کہنے لگے، میں داتا صاحب جایا کرتا تھا عشاء کے بعد، اور میرے شیخ کامل کے لخت جگر، دستگیر زمان میرے شیخ کامل، میرے استاذ، میرے مربی، میرے محسن، میری ساری کائنات، دستگیر زمان حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف فرما تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، حضور میں داتا صاحب آتا ہوں، پہلے آپ کے پاس آؤں یا داتا صاحب کے پاس جاؤں؟ یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں کوئی ہواؤں میں تیر نہیں پھینکتا جی۔ جادو وہ ہے جو ساڑ چڑھ بولے، سمجھ نہیں ہے؟ جادو وہ ہے جو سار چڑھ بولے، حسن وہ ہے جس کو سوکن بھی مانے، اور فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ کوئی نہیں آئی، تسی ویسے ہی کہہ چھڑیا سمان۔ جادو وہ ہے جو سر، حسن وہ ہے جو سوکن بھی، اور فضیلت وہ ہے جس کی تعریف دشمن بھی کرتا نظر آئے۔ تو میرے حکیم ظفر رسول صاحب نے فرمایا، میں نے حضور میاں صاحب سے پوچھا دستگیر زمان سے، حضور میں آپ کے پاس آؤں یا پہلے سلام کروں داتا صاحب کی چوکٹ پہ؟ تو حضور دستگیر زمان فرمانے لگے، پہلے میری بارگاہ میں تو پہنچو، پھر میں تمہیں پکڑ کے ان تک پہنچاؤں گا۔ پہلے میرے پاس تو پہنچو، پھر میں پکڑ کے ان تک پہنچاؤں گا۔ حضرات گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ٹائم مکمل ہو گیا جتنا دیا تھا، لیکن بات کرتا کرتا آخری بات تک پہنچ رہا ہوں۔ یہ علم کتنا بڑا نور ہے، علم کتنی بڑی عزت ہے، علم کتنا بڑا سرمایہ ہے،
علم کتنی بڑی طاقت ہے۔ آج محراب و منبر پہ بیٹھنے والوں، کبھی کسی کی گاڑی پر دیکھ کر دل نہ للچایا کرو، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کے نہ شرمایا کرو، کبھی کسی کی کوٹھی دیکھ کے منہ میں پانی نہ لایا کرو۔ خدا کی قسم ساری دنیا کی دولت اور مالک ایک نام ہے، مصطفیٰ کا دین کا عالم ایک نام ہے۔ مولوی ہون تے بولو سبحان اللہ جی۔ ندیم جلانی صاحب تسی بھی کدی کدی اکھاں بند کر کے تے انہاں پیراں دے کول بیٹھ جاندے ہو، منوں پھر حیا ہوندا ہے۔ میں کہنا ندیم جلانی صاحب سر چک کے جیو، تہاڈی روٹی دا ذمہ دار بٹکا ہوا پیر نہیں ہے، تیری عزت کرے گا دنیا دار لطاف نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، فرمایا صحابہ حل تدرون من اجود جودا، کہو سبحان اللہ۔ مینوں بھی سورا ہوندی ہے، ایڈا بے سورا میں بھی کوئی نہیں، میں لا سکنا الحمدللہ، لیکن میں چاہنا گلاں زیادہ ہو جان تے ڈٹ کے ہو جان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے حل تدرون من اجود جودا، فرمایا صحابہ جانتے ہو سب سے بڑا دسترخوان کس کا ہے؟ سب سے بڑا لنگر خانہ کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی آج چرب زبان ملا ہوتا تو وہ بک بک کرتا ہوا جواب دیتا، لیکن یہ مصطفیٰ کے تربیت یافتہ تھے صحابہ، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کے تربیت یافتہ تھے صحابہ، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجیے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی یہ تک مصطفیٰ کا ہر غلام عزت والا، عصمت والا، عدالت والا، شرافت والا، مکان والا، درجے والا، کمال والا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اور ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نحن اہل سنت والجماع لا نذکر الصحابۃ الا بخیر، توجہ ہے کہ نہیں؟ مفتی ارشاد علی صاحب بول دے پہلے تسی بھی بولو، تسی تے اس فتوے تے عمل کر رہے ہو قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، تسی اون دے پیچھے چل دے پے ہو، نہیں کدھرے کدھرے ہر ایک دا بولنا ضروری ہوندا ہے۔ نحن اہل سنت والجماع لا نذکر الصحابۃ الا بخیر، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور سنی کہاں سے لانا ہے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے، ہر نسبت کا عمل کرتا ہے، ہر نسبت کا احترام کرتا ہے۔ ہم تو کدو کو بھی صرف کدو نہیں کہتے، اسے بھی کدو شہید کہتے ہیں۔ اللہ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی شہر رسول کی طرف چل رہے تھے، چلتے چلتے گلیوں میں پہنچے، وہاں کانٹا پاؤں میں چبھ گیا، کانٹا دسو تسی کانٹا چبھے تے جڑا تانوں چبھے کوئی نہیں سمجھ آئی، کانٹا چبھے تے جڑا تانوں چبھے اون دے نال پیار کر دیو یا پھڑ کے تنگ دین دیو، دسو تو صحیح، یا تینوں چبھے تے ڈرائنگ روم چ بٹھان دیو، بیڈ روم چ لے جان دیو، جڑا تانوں چبھے یا تینوں چبھے اون دے نال پیار ہے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا کے پاؤں میں کانٹا لگا، آپ بیٹھے، بیٹھ کے پیار سے کانٹا نکالا،
نکال کے چوما، آنکھوں سے لگایا، دل پہ رکھا، اور کیا کلام لکھا، اے خارِ صحرائے نبی، اے خارِ صحرائے نبی، پاؤں میں تیرا نام کیا، آ میری جان میرے دل میں آ، دل سے گزریے میں رسوا گیا، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدرون من اجب الجودہ، فرمایا سب سے بڑا دسترخوان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ینطق عن الہوا کی زبان کھولی، فرمایا میں بتاتا ہوں سب سے بڑا دسترخوان کس کا ہے؟ اللہ اکبر جھوٹا، سب سے بڑا دسترخوان میرے رب کا ہے، جو مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، جو ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی، جو اسے پوجتا ہے عبادت کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اسے بھی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، کون تک وہ سبحان اللہ۔ میں عبارت پڑھی ہے، ترجمہ میں خود کرنا تو اڈے تے نہیں سٹدا، ترجمہ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے، پھر میں ان دی تعبیر اعلی حضرت کو قرآنوں گا۔ حضور نے فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، فرمایا اس کائنات کے نیچے اس زمین کے اوپر رب کے بعد جس کا سب سے بڑا دسترخوان ہے اسے کائنات کے والی محمد کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نہیں ہاتھ چکو جن دے اپنے نے، جی جن دے اپنے نے وہ چکے، تو یا جڑا وزیرہ واسطے امیرہ واسطے چکدا ہو نہ چکے، تو جڑا پیرہ واسطے بھی چکدا ہو نہ چکے، جڑا پیرہ واسطے چکے محمد نے صدقے نا وہ چکے۔ حضور فرماتے ہیں ثم انا اجود بنی آدم، پھر سب سے بڑا دسترخوان مجھ محمد کا ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت، رشد عشق رسالت، امام علم و حکمت، عالم فرماتے ہیں کون دے
حضور فرمانے لگے سما آنا اجود بنی آدم، فرمایا کائنات میں اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا لنگر کھانا ہے، جس کا بولو بولو بولو، ان کی آل میں چلتے چلتے 15 صدیاں گزر جانے کے بعد ان کے شہزادے کے لنگر کھانے کا پتہ نہیں چلتا، تو بتاؤ ان کے آقا کے لنگر کھانے کا عالم کیا ہوگا؟ کن کی بات میں نے کی ہے؟ داتا گنج بخش چلی جویری کی پیر بھی اتھو پل دے، بولو 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 بولو، جنہاں نو ناز ہے وہ بولو سانو تے ناز ہے نا، پیر بھی اتھے پل دے، مولوی بھی اتھے پل دے، مزدور بھی اتھے پل دے، دیہڑی دار بھی اتھے پل دے۔ ثم انا اجود بنی آدم، حضور نے فرمایا سب سے بڑا دسترخوان میرا ہے۔ اب آئیے آگے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ سے، ثم من بعد رجل فعلم علما فنشرہ، اور تسی دے بولو نا عبارت سن کے، جنہاں نو قرآن سدھا نہیں پڑھنا آندا انہاں نو تسی امام بنے، تے میں تے بڑی عبارت پڑھنا پیا ہاں تے بڑا ٹھوک کے پڑھنا پیا تے اپنے بابا جان دی محنت تے ناز کرنے پڑھنا پیا۔ ثم من بعد رجل فعلم علما فنشرہ یأتی یوم القیامت عمیر بعدہ، میرے آقا فرمانے لگے سب سے بڑا لنگر خان مجھ محمد کے بعد میری امت میں کون جے مولوی چوپ رہا نا تے میں اندہ گلا کٹ دینا ہے، ہون چوپ نہیں رہنا مولوی، بولو حضور نے فرمایا ثم من بعد رجل فعلم علما فنشرہ یأتی یوم القیامت عمیر بعدہ، میری امت کا سب سے بڑا میرے بعد دسترخوان میری امت کے عالم کا ہے۔ علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، استادان حضور شیر اہل سنت، استادان حضور شیر اہل سنت، استادان حضور کو قبلہ شریف۔ ثم من بعد رجل فعلم علما، فرمایا پھر میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا دسترخوان میرے اس امتی کا ہے جس نے علم پڑھا ہے، فنشرہ، پھر ان دا چنڈا لے کے گلی گلی گھومیا ہے، اس کی ترویج و اشاعت کی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ امیر بن کے نظر آئے گا۔ اب بتاؤ جس کو حضور فرمائیں یہ بڑا لنگر رکھتا ہے، میری امت کا امیر ترین بندہ ہے، میری امت کا، اور مولوی کہے جناب میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں جی، فلاں کول گڈی، فلاں کول پجارو، فلاں کول کوٹھی، فلاں کول کار، میرے کول۔ میں نے کہا تو دین کا غدار ہے، تو اپنے مقام پہ اپنے منصب پہ ناز کر، تجھے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے میری امت میں سب سے بڑا دسترخوان اس عالم کا ہے جس نے علم پڑھا ہے پھر اس کو کائنات میں کھلایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور سیدی داتا گنج بخش۔ جس شیر اہل سنت کے عرس میں اگرچہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، محمد احمد صاحب نے بھی ڈیوٹی لگائی لیکن 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، اور بالکل میں نے ترتیب میں اپنی گفتگو کو رکھا ہے، ادھر ادھر گئے بغیر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے غیرت کی ہیں، اور میں اس لیے غیرت کی باتیں کرتا ہوں جس مدرسے میں نے پڑھا
وہ استاد بھی غیرت مند تھا، جس گود میں میں نے آنکھ کھولی وہ بھی طریقت کا غیرت مند تھا۔ اللہ تعالیٰ شیر اہل سنت کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کا جو حوالہ علم کا تھا اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کا صلہ انہیں قبر میں عطا فرمائے، اور ان کے شارے شہزادوں کو ان کے راہ پر چلتے ہوئے ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد کے در و دیوار خدا کی قسم بتا رہے تھے، جتنی بڑی مسجد تھی اس کے منبر پر بیٹھنے والا دولہا بھی اتنا بڑا تھا، قد بھی اتنا بڑا تھا، قد بھی اتنا بڑا تھا۔ اللہ ان کے علم میں، اور مجھے یہ قبلہ شیر اہل سنت کے پاس لانے والے بھی حکیم غلام رسول صاحب تھے، ان سے پوچھیں کہ حکیم غلام رسول سے شیر اہل سنت کی زندگی کیا تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علماء ربانیین کی صفوں میں شامل فرمائے اور ان کامل بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں معذرت چاہوں گا کہ میں نے نکلنا ہے، اور صبح پھر آپ کو پتہ ہے کتابوں کا سلسلہ ہے۔